इंडिया इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बांग्लादेश घुस जाते हैं, मतलब यही उसकी प्ली थी ना। लेकिन उन्होंने ट्रेनें जला दी, उन्होंने खुद कर दिया, तो इससे वो खुद उनकी जो सोशल फैब्रिक है वो बरकरार नहीं रह सकता। मतलब ये यकतरफा नहीं है। जेनोसाइड वॉचडॉग जो इंटरनेशनल इदारा है वो आप सही कह रहे हैं, उन्होंने उनकी रिपोर्ट है, इट इज इमिनेंट, यानी कि होगा नहीं होगा की बात नहीं है, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। वो आए डॉलर आए होंगे तो वो खाए किसने, हमें तो नहीं पता ना, मुल्क पे तो नहीं आए, कश्मीर का तो कोई फायदा नहीं हुआ, मईशत तो नहीं मजबूत हुई, मईशत तो मुंह के बल नीचे गई है। ये जो एक नई लीडरशिप आ रही है जो कि खालिसतन अवाम के अंदर से है और पिसे हुए लोग हैं, दबे हुए लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम आज जो भी हमने गुफ्तगू करनी है वो कुछ ऐसे हालात से मुताल्लिक़ करनी है कि जिनकी तरफ आमतौर पे हमारी निगाहें नहीं जाती, और वो जो भी हमारे पड़ोस में इस वक्त एक तूफ़ान उठ रहा है और बहुत बड़ा तूफ़ान है। जैसे समंदरी तूफ़ान होता है जहाज़ को डुबोने वाला, उस तरह का एक तूफ़ान जो है वो उठ रहा है, लेकिन उसकी कोई ख़बर हमें नहीं है। और हमारे मीडिया में या हमारे जो भी राय अम्मा बनाने वाले लोग होते हैं, सियासतदान हैं, कुछ कोई उस पर बोल नहीं रहा। और इस तूफ़ान का एक माजी है और एक इसका नतीजा है जो मुस्तकबिल में निकलने वाला है। माजी तो हम कह सकते हैं कि जनाब नफ़रत से भरा हुआ है, और ये नफ़रत असल में हमारे साबका हुक्मरान यहाँ पे इंजेक्ट करके गए थे, और ये हिंदुओं को ये नफ़रत का जो है ना वो जाम पिलाया गया था कि चूँकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ये ज़रूरत थी कि भाई ये अबनाए वतन कहीं आपस में मुत्तहिद न हो जाएं और हमारे ख़िलाफ़ बगावत न कर दें, तो इनको अलग-अलग करके रखना है। तो हिंदुओं को ये सिखाया गया था कि मुसलमान बड़े ज़ालिम हैं और ये और वो उसमें आ गए। तो पाकिस्तान की तहरीक के कामयाब होने के असबाब में से एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हिंदुओं के अंदर ये नफ़रत मौजूद थी। हमारे उलमाए कराम उसको नहीं देख सके थे क्योंकि वो डिटैच थे, वो अपनी अपनी मस्जिदों में और मदरसों में महदूद थे, तो अवामी राय को वो नहीं जानते थे। इस वजह से वो समझते थे कि हम पहले भी इकट्ठे रहते रहे, 1000 साल इकट्ठे रहे, तो अब भी इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन पब्लिक ये नहीं समझती थी क्योंकि उनको कांटा चुभ रहा था, वो देख रहे थे। उसकी आवाज़ चूँकि मुस्लिम लीग बनी थी, लिहाजा वो पब्लिक सारी उस तरफ उसने अपना वज़न डाल दिया था, इस वजह से बन गया पाकिस्तान। गोया इसके पीछे एक बड़ा खौफ का अंसर था कि हिंदू अक्सरियत हमें दबा के रखेगी, और यही इंतज़ाम सोचा गया था कि चलें ये इस मसले का हल हो जाएगा। ये अब इकट्ठे तो रह नहीं सकते, एक के दिल में जो है ना दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत आ गई है और दूसरे के दिल में उसके ख़िलाफ़ इतना खौफ आ गया है कि अब इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं है। तो हैं तो इसी वतन के रहने वाले, लेकिन ये कि ये अब इकट्ठे नहीं रह सकते, तो एक अलहदा मुल्क बन गया था। लेकिन ये तजर्बा अब 100 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कामयाब नहीं हुआ, नाकामी से दो चार हो गए हैं, वो नफ़रत ख़त्म नहीं हुई। उस वक्त तो कहने वालों की सोच तो ये थी, कायद-ए-आज़म की सोच ये थी कि हम पुरअमन बकाए बाहमी के तहत आगे बढ़ेंगे, लेकिन अलग-अलग होंगे। तो अब चीज़ें बिल्कुल नई जगह पे पहुंच गई हैं कि वो नफ़रत बजाय कम होने के बढ़ती ही रही है, बढ़ती ही रही है, बढ़ती ही रही है, हर गुज़रते एक दिन के साथ बढ़ती रही है, और अब ये दो तरफ़ा हो गई है। यानी पहले अगर एक तरफ खौफ था तो अब उस तरफ नफ़रत भी आ गई है, और जो अब उसकी सियासी सूरत बनी है, यानी वो बढ़ बढ़ के आप ये समझें कि हिंदुस्तान में एक शिद्दत पसंद तंजीम जो उस नफ़रत की अलमबरदार है, वो एक सेकुलर जमात कांग्रेस को निगल गई है, कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो गया, अब उसके लिए कोई सीट जीतना मुमकिन नहीं रहा है। इस हद तक वो चीज़ बढ़ गई है। और ये तो पता ही होगा कि गांधी को किसने कत्ल किया था, ये उसी नफ़रत के शिकार हुआ था ना कि गांधी इतना नरम क्यों है पाकिस्तान के लिए, तो इस वजह से रिएक्शन में आके उस वक्त के शिद्दत पसंद हिंदू ने उसको कत्ल कर दिया। तो अब वही चीज़ है कि जो वहाँ पे रूल में आ गई है, और ये रूल सिर्फ सियासी सतह पर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में घुसा है, फ़ौज में है, ये मतलब यही माइंड सेट जो है अदलिया में आपको नज़र आएगा, मुसलमानों के हवाले से बड़ा तासुब हर तरफ मीडिया में आपको नज़र आएगा। तो गोया एक पूरी यानी जैसे अवामी सोच बन जाती है ना, उस तरह की एक रेशे रेशे में दाखिल हो गई है वो चीज़। और पाकिस्तान 9/11 से पहले कुछ और था, 9/11 के बाद का पाकिस्तान कुछ और है। उससे पहले पाकिस्तान में एक जान थी, इन चीज़ों पे नज़र रखता था, और 9/11 के बाद ऐसा कुछ यू टर्न दिया ना उस आदमी ने जो अब मरने वाला है, कि यानी हमारी जो भी एक इज्तिमाई जो खुदी होती है उसका जनाजा निकाल दिया उसने।
اس کے بعد آپ نے کشمیر بیچا، یہ 2002 میں بیچ دیا تھا اس نے، وہ جو فروری میں اس نے تقریر کی تھی وہ بیچ کے تقریر کی تھی. اس کے بعد وہ مجاہدین کا سارا کچھ وہ ختم ہوا. اب کرتے کرتے نوبت بائیں جا رسید کہ ہندوستان میں اتنا کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ فلسطین سے 1000 گنا زیادہ ہونے جا رہا ہے. دنیا پیشن گوئیاں کر رہی ہے کہ یار یہ تو جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہونے والی ہے مسلمانوں کی. کم سے کم یہ ہے کہ مسلمانوں کو غلام بنانے کی تیاریاں ہیں. غلام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی حقوق نہیں ہے، ان کا کوئی یعنی جو آج دنیا میں حقوق مانے جاتے ہیں، ایون ملکیت کا حق نہیں ہوگا، ایون زندگی کا حق نہیں ہوگا. جب کوئی چاہے ان کی زندگی لے لے، کوئی نہیں پوچھا جائے گا. جیسے آپ نے بکری کی زندگی لے لی، ذبح کر دیا، تو کوئی قانون نہیں ہے آپ کو پوچھے کہ کیوں ذبح کی بکری. تو الٹیمیٹ گول تو یہ ہے. لیکن یہ کہ ابھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یعنی ریپ ہو رہے ہیں، گھر جلائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ قانونی طور پر مطلب ایک آدمی نے صرف وہ خاتون نے جو ہے تقریر کی ہے، اس پر اس کا گھر مسمار کرنے کا ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. تو سب سے زیادہ اس پر چیخ و پکار یا تو ہندوستان سے ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ تو دبائے ہوئے ہیں، ان کی آواز کون باہر لے کے آئے گا؟ مطلب صاف سی بات ہے کہ اس سے ملتے جلتے مظالم ہم نے اگر وزیرستان میں ڈھائے ہیں تو کوئی ہمیں خبریں ملی ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ خبریں آئی ہیں؟ نہیں آئی ہیں. تو ہندوستان سے اگر نہیں آئیں گی مین سٹریم میڈیا سے تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اگر کسی کی کوئی چیخ و پکار بنتی تھی تو وہ پاکستان کی بنتی تھی، ہمیں کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ کو کہیں بالکل راوی چین ہی چین رکھتا ہے. بلکہ یہ کہ ایک نیا جو ہے نا، وہ جیسے بچوں کو کھلونا دے دیا جاتا ہے، تو ہمیں ایک سیاسی کھلونا دے دیا گیا ہے کہ وہ جو جس کھیل میں اس وقت ہم الجھے ہوئے ہیں کہ بھئی رجیم چینج کا کھیل، اس میں قوم کو لگا دیا گیا. ادھر یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں. اوپر سے کشمیر کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جیسے کوئی مطلب ہے فی الحال یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ کوئی جوائنٹ کنٹرول کی صورت بنے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پائل اپ ہو رہی ہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر اکبر کے دور کی طرح شناخت کا مسئلہ لاحق ہو چکا ہوا ہے. یعنی اگر ہم اسے بالکل مختصر کریں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اب کسی کو پھر ضرورت ہے کہ جسے قدرت بر وقت خبردار کرے، اور یہ کہ وہ اس شناخت کے مسئلے کو اور آئیڈینٹی کے مسئلے کو اجاگر کر سکے. اور وہ جو دو قومی نظریے میں بات آئی ہے، یا جو مجدد الف ثانی نے جو کام کیا تھا، اس نوعیت کے کام کی ضرورت پھر درپیش آ گئی ہے. یا جب کبھی وہ جو ہے نا احمد شاہ ابدالی نے جا کے تو وہ خطرے کو بانپ کے تو شاہ ولی اللہ کے کہنے پہ اس کو وہ کیا تھا، ختم کیا تھا، وہاں تک پہنچ چکی ہے یہ بات. تو اگر ہم اس کے مستقبل کو دیکھیں، میں یعنی ایک جمپ لے رہا ہوں حال کو ایک طرف تھوڑا کر کے، تو آگے دیکھوں تو بالآخر تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے خیر برآمد ہوگا، اور بھولے ہوئے رائی کو اپنی منزل یاد آئے گی. تھپیڑے کھا کر، ماریں کھا کر، دنیا لٹوا کے بالآخر وہ رائے اسماعیل پہ گامزن ہو جائے گا، اور ہندوستان کا مقدر اسلام بنے گا، اور تمام رہنے والوں کو پھر ایک لڑی میں پرو دے گا. اور پہلی دفعہ ہندوستان کو شاید ایسی شناخت ملے گی کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک لائٹ ہاؤس کا کردار بن سکے، جو کہ ہندوستان جس کے کا کیپیبل تھا. پوری دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی تھی، لیکن یہ ہندو کے تعصب کی وجہ سے ہندوستان جو ہے نا وہ ادھر نہیں پیش قدمی کر سکا. یہ امریکہ سے بہتر ڈیموکریسی ثابت ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکی، اس تعصب کی وجہ سے نہیں ہو سکی. تو مستقبل میں شاید یہ اسلام ہندوستان کو یہ رول دے دے گا، اور یہ اسے ملنا ہے. اس کی بڑی وہ یعنی اس کی خود اپنی بڑی گہری وہ جڑیں ہیں اس بات کی. لیکن یہ کہ وہ اگر اس کو ہم ایک لینڈسکیپ دیکھیں نا تو وہ اس طرف امید والا ہے، جہاں پہ ماضی کو ہم دیکھیں تو یہ نفرت والا ہے. بیچ میں ایک بہت بڑی خلیج ہے جو حال پر منحصر ہے، اور یہ آگ کی خلیج ہے جس سے ہم نے گزر کے وہاں تک پہنچنا ہے. بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے، کیونکہ لاجیکلی ہم نے چیزوں کو نہیں سمجھا، معقول چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا، نہ ہندوؤں نے کیا نہ مسلمانوں نے کیا. اور یہ نفرت کی دیواروں کو جو غیر چھوڑ کے گئے تھے، شیطان جو ہڈیاں ڈال کے گئے تھے، ان کو ہم نے مزید بھنبوڑا اور وہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو بہرحال اب تو ٹکراؤ تو بالکل صاف نظر آتا ہے، اور یہ بات صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہنی ہے، کیونکہ جو بھی ان کے نظریات ہیں وہ دھرتی ماتا کی بنیاد پر ہیں، اور دھرتی ماتا کے ٹکڑے تو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی نظروں میں ہندوستان کے مسلمانوں سے بڑے مجرم تو ہم ہیں جنہوں نے دھرتی کو تقسیم کر دیا ہے. تو اگر ان کو معاف نہیں کیا گیا جو دھرتی چھوڑ کے نہیں آئے، تو ہمیں کیسے معاف کر دیا جائے گا؟ لہٰذا یہ تو سٹیپ 1 ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے.
اس کا اگلا قدم بالکل وہ ہماری طرف اٹھے گا اور ہم دن بدن کمزور ہو رہے ہیں. ہم نمک کے ٹیلے کی طرح جو ہے پگھل رہے ہیں. ہماری عسکری طاقت جو ہے کمزور ہو رہی ہے, وہ نفرت کا نشان بن رہی ہے عوامی سطح پر. ہماری جو ہے نا معیشت بیٹھ رہی ہے, ہماری سیاست افراتفری کا شکار ہے. بلوچستان میں حالات دگرگوں ہو رہے ہیں. اب فاٹا میں بھی ایک نئی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور ایسا لگتا ہے یہ سب کچھ یعنی کہیں کوئی تو ہے جو اس سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور وہ جو بات کسی نے کہی تھی کہ پاکستان کو باہر سے زیادہ اندر سے خطرہ ہے, تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ کہیں اندر ہی کوئی یعنی وہ کوئی ایسی شیطانی طاقتیں موجود ہیں کہ جو سب اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فی الوقت یہ پاکستان اور کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے, اور اتنا بڑا اس کے وجود کے لیے خطرہ سامنے نظر آ رہا ہے, اور اس پر کوئی بات بھی کرنے کی, جیسے ہم موت کے فرشتے کو دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں اور نظریں کہیں ٹک جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جان آ کے حلق میں پھنس جاتی. اس طرح کی کیفیت سے اس وقت پاکستان دو چار ہوا ہے, جیسے اپنی پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے. تو اس پہ چونکہ بات بھی نہیں ہے, تو کم از کم اگر ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ابنائے وطن کو, اپنے قوم کو, اپنے لوگوں کو تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یار اس پہ کوئی چیخو, کوئی مرنے والی کی کچھ نالا ہائے ہو فریاد کچھ تو ہو, چیخے ہے درد دل برباد کچھ تو ہو, تو کچھ نہ کچھ تو ہم کرنے کی کوشش کریں. تو بس میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھ کر میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی بھی ہمارے سامنے ایک تصویر آ جائے, اور کرنے کے جو کام ہو سکتے ہیں, یا یہ کہ اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس پر ایک غور و غوص ہو جائے. تو یہ ایک آج کی اس جو ہماری نشست ہے اس کا پس منظر ہے, یا اس کی ایک وہ بیک گراؤنڈ ہے. آپ دیکھیں کہ سائملٹینیسلی اور وہی 2001 سے آنورڈ ایک منظم طریقے سے ایک کلچر اور ایک ماحول انکلکیٹ کیا, جس کی اب جو پوزیشن ہے وہ ہے کہ ہم نے معاشی طور پہ انتہائی کمزور ہیں. مطلب اب تو یہ باتیں کہ جی سری لنکا ٹائپ جو ہے نا ڈیفالٹ, اور تو وہاں تک ہمیں پہنچایا گیا ہے. اور بڑے عرصے سے ہماری تو یہ آبزرویشن تھی کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ارسپیکٹو کون سی پارٹی ہے, لیکن ایک تسلسل قرضے لینے کا, ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کو یا ایجوکیشن کو یا ہیلتھ کیئر کو کرٹیل کرنے کا, اور اس کے بعد اپنے ایکسپینڈیچر کو نہ چھیڑنے کا, یہ کلچر تو مسلسل طور پہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اکنامک گروتھ, ہم ون آف دا پورسٹ اکنامک گروتھ والے ملک ہیں اس ریجن کے اندر. یعنی ہمیں نظر یوں آتا ہے کہ جی یہ جیسے جو ہے نا ایک نیچرل پروسیس میں ہو رہا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پلان مطلب دکھایا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ نیچرل, لیکن ڈیفینیٹلی نیچرل نہیں. مطلب جب آپ دیکھیں نمبرز کو, اچھا سر پھر تو یہ لگتا ہے کہ یہ ماحول بنایا جا رہا تھا پاکستان کو ایک تو کمزور کرنا معیشی لحاظ سے, دوسرا افراتفری کریٹ کرنا تاکہ آپ کا فوکس ہو ڈائیورٹ, وائل دوسرا تھیٹر جو ہے بلڈ اپ ہو رہا تھا انڈیا کے اندر مسلمانوں کا, جس میں وہ 3 سال 3.5 سال 4 سال ہونے کو آ گئے ہیں جو آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, اور اس کے بعد اب آپ وہ جینوسائڈ والی, اور جینوسائڈ واچ ڈاگ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے ان کی رپورٹ ہے کہ اٹ از امیمنٹ, یعنی کہ ہوگا نہیں ہوگا کی بات نہیں ہے, اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم. ہوگا ضرور, مطلب وہ ان کے اپنے جو پیرامیٹرز ہیں. تو صورتحال تو واقعی ہے, اور پھر ہمیں تو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب کہ ہم اپنے ہی مسئلوں میں روٹی پانی میں اور کیوس میں رہیں. اس میں 4 سال کا پروسیس نہیں ہے سر, یہ جو ہاسٹیلٹی ہے جو وہ ہندوؤں میں جو آئی ہے, یہ تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں اس کو, ان کو ہاسٹائل ہوئے ہوئے. پہلے تو وہ ذرا ایک وہ سلو پیس سے چل رہے تھے, تو اب تو اس میں بہت ایکسلریشن آ گئی تھی. اور اس کا ایک مظہر وہ تھا جو گجرات کا کسائی جو اب بن گیا ہے پرائم منسٹر, اس نے جو گجرات میں کیا تھا, وہیں سے تو یہ مطلب وہ پک ہوا ہے نا کہ یہ ہے فٹسٹ بندہ کہ جس کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے انڈیا کا, کہ جو اگلا ڈیزائن ہے جس میں یہ بندہ فٹ ہوتا ہے, تو وہ اب پرائم منسٹر آ گیا. یہ جو ہے نا یعنی اسے یوں کہیں کہ وہ ہاسٹیلٹی جو ہے وہ پبلک ہوئی ہے یا لائم لائٹ میں آئی ہے تو وہ 4-5 سال ہوئے ہیں, وگرنہ یہ کہ یہ تو مطلب یہ 25 سال کا پروسیس ہے. جی سر. خالد صاحب میرے خیال میں تھوڑا سا اگر اس کو پیچھے لے کے جاؤں, 25 سال بھی نہیں, یہ تو RSS کی جو بنیاد تھی 1927 میں جب ڈالی گئی تھی, تو اس وقت تو ان کا پورا جو چارٹرڈ ہے انہوں نے وہ مسولینی کا ماڈل کو باقاعدہ انہوں نے آئیڈیالائز کیا
کہ وہاں پہ وہ فاشسٹ رجیم جس طریقے سے آیا اور جس طریقے سے اس نے اپنی پالیسی کو امپلیمنٹیشن کیا، تو یہ اس کا جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر باقاعدہ موسولینی اور فاشزم کا باقاعدہ ذکر کر کے انہوں نے وہ بنایا اس سے. البتہ یہ اچھا اس میں وہ نیشنلزم والی وہ چیز بھی ایک ہی بنتی ہے، جی قدر مشترک ہے، قدر مشترک جو ہے نا وہاں پہ. لیکن اس میں ہوا یہ کہ اس وقت شاید اس کی ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ سوسائٹی میں اتنی نہیں تھی، لیکن اس کے ہمیں مظاہر نظر آنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے، 1927 میں یہ ہوا، اور پھر جو 1937 میں جب یہ کانگریس کی وزارتیں بنی اس کے اوپر، اس کی جب کانگریس کی وزارتیں بنی یہ 1935 ایکٹ کے تحت جو پہلے الیکشن ہوئے ہندوستان متحدہ ہندوستان کے اندر، تو وہاں پہ جو لوگ اوپر آئے جنہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، ان کے بارے میں خود کانگریس کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ تو بہت ایکسٹریم جو ہے نا انہوں نے سٹیپس اٹھائے ہیں یہاں پہ. اور پھر کانگریس کو مطلب کانگریس اپنے اندر اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لکھنؤ ایکارڈ تھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کر لی تھی کہ ہندوستان متحدہ ہندوستان برقرار رہے، اس کو جو موتی لال نہرو کی رپورٹ تھی اس میں ان ساری چیزوں سے کانگریس کو وڈرا ہونا پڑا. اور یہ 1939 کی بات ہے اس وقت. پھر اس کے بعد 40 سے چونکہ حالات وہ چلے کہ ہندوستان چھوڑ دو کی جو تحریک تھی پوری، گاندھی تو عدم تشدد کے قائل تھے اور گاندھی کو سائیڈ لائن ہونا پڑا جو ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹ تھا انڈیا کا اس کے مقابلے میں. اور پھر ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کے اندر جس طریقے سے وائلنس پورے ہندوستان کے اندر بھڑکا، املاک کے اوپر، سرکاری املاک کے اوپر بھی حملے ہوئے اور جو انگریزوں کی ذاتی املاک کے اوپر، پھر اس میں کانگریس کی پوری لیڈرشپ جو ہے نا وہ چلی گئی. پھر 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد سے پھر ظاہر ہے وہ چونکہ انگریز ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ انہوں نے جانا ہے تو پھر پارٹیشن والا. لیکن پارٹیشن کے فوراً بعد ہی اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ کام جو ہے نا وہاں سے شروع ہو گیا تھا کہ نتھو رام گوڈسے نے جیسے گاندھی کو اس وقت کیا، اس کی ایسیسینیشن ہو گئی، قتل کر دیا اسے. پھر فوراً 1949 میں جو بابری مسجد کا کیس ہوا، 1949 میں بابری مسجد میں جا کے وہ بت رکھے گئے اور اس کو سیل کر دیا گیا. اور وہ کے نیر جو تھا جو بعد میں بی جے پی کا بنا ایم ایل اے بنا، وہ اس وقت وہاں مجسٹریٹ تھا جس نے اس کو سیل کرنے کا آرڈر دیے. اور وہ تو یہ مطلب میرا خیال ہے کہ اس کو 25 سال یا مطلب 4-5 سال کے اندر اگر ہم اس کو قید کریں تو یہ تھوڑا سا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں نے صرف پیس کا فرق بیان کیا، یعنی پہلے یہ سلو پیس تھی، جو ہاسٹیلٹی جو زیادہ آئی ہے نا یہ 25 سال کا پروسیس ہے جس میں وہ بالکل یعنی بے فکر ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کانگریس ختم کر لی. اصل میں کانگریس ایک معتدل وہاں کی جو ہے نا وہ ایک اجتماعی جماعت تھی اور بڑی مضبوط تھی، اس کا کیڈرز تھے، اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ مسلم لیگ سے زیادہ ایک منظم سیاسی پارٹی تھی. اسی وجہ سے وہ وہاں پہ جمہوریت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے. نہیں تو مطلب انگریز کو بھی امریت پسند تھی، وہ خود بھی وہ ملکہ اور وہ والا، یہاں پہ تو وہ امریت لے کے بیٹھے ہوئے تھے، فستائیت. اور انہوں نے یہاں پہ جو پورا سیٹ اپ بنایا تھا بیوروکریسی کا وہ بھی آمرانہ ہی بنایا تھا، فوج کا بھی یہی تھا. تو پاکستان میں تو بہت جلدی بیوروکریسی نے اوور کم کر لیا کیونکہ یہاں مسلم لیگ اتنی منظم جماعت نہیں تھی جبکہ کانگریس بہت منظم جماعت تھی. تو وہاں پہ بابو لوگوں نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی ہے کہ انہیں وہ والی جو نا فاشزم وہ نظر آیا اس میں، یہ جو RSS تھی، تو انہوں نے اس کو پھر بڑے طریقے سے لے کے چلے اور آہستہ آہستہ کانگریس کو کھا گئے. یہ کانگریس کا ختم ہونا در حقیقت یہ اصل میں تو الٹیمیٹلی تو انڈیا کا خاتمہ ہے کیونکہ کہیں بھی دنیا میں یہ فیشزم جو ہے نا یہ چین لے کے نہیں آئے ہیں. تو یہ تو پہلا بھی پاکستان اسی نفرت کے نتیجے میں بن گیا، اب یہ 1-2 اور بن جائیں گے ادھر، ہندوستان ٹوٹے گا. ویسے عالمی ایجنڈا بھی یہی ہے، وہ متحدہ ہندوستان عالمی ایجنڈے میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ تو ابھی متحد کرنے کی کوشش اکھنڈ بھارت کے چکر میں جو ہے اس کو بھی توڑوائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے جا رہی ہے نا یہ ہے اس وقت کا ہمارا موضوع. تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ بہت پرانا ہے، اس کے پیچھے وہ سیاہی بھی گھولی گئی ہے شیطانوں کی طرف سے. اور آخر کار اچھا یہ اسی کا بالکل اگر آپ دیکھیں نا کاپی ہے جو آپ کو یورپ میں بھی نظر آئے گی. وہاں پہ جو وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے وہ بالکل جیسے یہاں برہمن کی تحریک ہے تو وہاں وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے. ان کے بھی خیالات نظریات مسلمانوں کے بارے میں بالکل ایسے ہی ہیں، بلکہ ان کے یہودیوں کے بارے میں بھی ایسے جی اینٹی سیمسٹ ہیں وہ سارے.
تو اس کے ساتھ زائنسٹ کی بھی تحریک کو جوڑ لینا، مائنڈ سیٹ تو پھر وہی چلا آ رہا ہے. جو زائنزم ہے وہ بھی تو اسی اٹھان پہ آیا نا، اور وہ نیشنلزم کے اس پہ، اور جس طرح وہ پیلسٹائن میں کیا. جی 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 اب تو بلکہ جو انڈیا کے ایڈوائزر ہیں، پولیٹیکل ایڈوائزر کیا تو ملٹری ایڈوائزر کیا، وہ بھی تو اسرائیل ہے. یہ جو پورا کانسیپٹ ہے جس میں مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنا، اس کے بعد ان کا جینوسائڈ کرنا، پھر ان کو کنفائن کرنا، اصل میں تو یہ سارا کانسیپٹ وہاں سے آ رہا ہے. جی بالکل اور ایسے ہی. وہ کیونکہ مسلمانوں کو سمجھتے رہے، اتنا ایکسپیرینس ہے ان کا، تو اب آ کے ان کو نئی پٹی پڑھائی، ورنہ اس سے پہلے تو ہمارے اصل میں ہوتا یہی ہے نا، دنیا میں مطلب ہر قسم کے نظریے کے لیے ریسیپینٹس موجود ہوتے ہیں ادھر ادھر آگے پیچھے. تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے، جو بھی عالمی دماغ ہے اس نے دیکھنا یہ ہوتا ہے یار کون میرے نیچرل الائی کون ہے نا، پھر اسی پہ ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اسی پہ ساری محنت ہوتی ہے، اسی کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس میں بی جے پی فٹ آ گئی اسی عالمی ایجنڈے میں، تو اسی کو پھر پروموٹ کیا گیا، فیسیلیٹیٹ کیا گیا، گائیڈ کیا گیا، اب وہ وہاں پہ پہنچ گئی ہے. تو ہے تو عالمی ایجنڈا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اب اصل میں ہمیں اس طرف آ جانا چاہیے کہ یعنی میں ایک سوال اس پہ رکھوں. بظاہر اگر دیکھیں تو یہ اتنی کوئی سادی بات تو نہیں ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ یہ جو سارا پروسیس ہے یہ انڈیا مطلب ٹھیک ہے الٹیمیٹلی ہو کہ یہ انڈیا کی ڈسٹرکشن ہے، انڈیا کی ڈس انٹیگریشن والی بات ہے، لیکن سر فیکٹس آن دا گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت انڈیا کی اگر معیشت کو دیکھیں انتہائی مضبوط، کرنسی انتہائی مضبوط، گورنمنٹ کی اگر پولیٹیکل رٹ دیکھیں تو وہ انتہائی مضبوط. اگر وہ کانگریس کھا گئی ہے تو یہ بھی تو ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہے کہ پولیٹیکلی وہ کتنے اسٹرانگ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ایک مائنورٹی کو آئسولیٹ کر لی اور پبلک میں یہ کہ جی یہ تو فساد ہیں، لیکن آپ انٹرنل کنٹرول بھی تو دیکھیں. تو سر پھر ہم جو پیشن گوئی کرتے ہیں کہ جی یہ انڈیا کی ڈسٹرکشن، تو سر اس سے پہلے اپنا بھی تو حال دیکھیں. تو وہ ڈسٹرکشن تو شاید کسی آگے کی ہوئے، اس سے پہلے جو ہمارا حال ہے تو شاید ہماری ڈسٹرکشن کی طرف نہیں یہ سلسلہ جا رہا. یہ تو ابھی ہم اس یعنی یوں سمجھے نا کہ وہ جو میں نے کہا کہ ایک لینڈسکیپ اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، درمیان میں ایک آگ و خون کا دریا ہے، بہت بڑا ہے، وسیع و عریض ہے. تو ابھی تو ہم اس کونے پہ کھڑے ہیں، ابھی تو اس سے یعنی غوطہ زن ہو کے جانا ہے، اس آگ کے دریا سے گزر کے جانا ہے. وہ تو بہت دیر سے پہنچیں گے وہاں پہ. تو ابھی تو وہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اب اس چیز کی طرف آئیں کہ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارے ملک کی کیفیت کیا ہے. ہم کیا اس سیلاب کے آگے بند باندھنے کی پوزیشن میں ہیں؟ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جو وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں نا، دیکھیں یہ تو ہمارے سامنے آ گئی یہ چیز کہ جی یہ نقشہ ہے، لیکن یہاں تک وہ انڈیا لے کے جانا چاہتا ہے یا وہاں کی رجیم لے کے جانا چاہتی ہے اور مسلمانوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہے. لیکن جس طرح کے واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں، تھوڑا سا مطاب بھائی ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. خالد صاحب جو مطلب اس اب کی صورتحال ہے تازہ اگر ہم دیکھیں اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایکسیلریٹ کیا گیا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی کوشش تھی. ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا کہ مطلب توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ ایک ٹیکٹس کے طور پہ استعمال کیا گیا. بالکل صحیح بات ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی بندے نے اچانک کوئی بات کر دی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیشنل اسپوکس مین اگر کسی کیلکولیٹڈ ایفرٹ تھی اس کے اندر، اور وہ اسی لیے تھا کہ مسلمانوں کو جتنا دبایا جائے. اچھا اس کے اندر بھی اب تک پھر اگر تھوڑا سا اس کو میں مزید جو ہے ایلیبریٹ کر سکوں کہ نوپور شرما جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن تک جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے، اور انویسٹیگیشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا کہ کب تک ہونی ہے، اور اس کے خلاف تقریباً 8 سے 9 FIRs جو ہے نا وہاں پہ درج ہو چکی ہیں مختلف. آج تک وہ اریسٹ نہیں ہوئی باوجود اس کے، اور یہ بھی FIR بھی اس وقت ہوئی اور یہ اس کی سسپینشن بھی اس وقت ہوئی جب انٹرنیشنل پریشر آیا خصوصاً خلیجی ممالک سے. قطر نے ان کے جو اس وقت ہندوستانی صدر دورے پہ تھا اس کا ڈنر جو آفیشیل ڈنر تھا اس کو منسوخ کیا اور سمن کیا ان کے جو سفیر کو، اور اس کو پروٹیسٹ کیا گیا وہاں پہ. پھر یہی کویت نے کیا، یہی ایران نے کیا. تو اس کے بعد اتنا سا انہوں نے کام کیا وہاں پہ، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کے اگینسٹ جو آپ نے شروع میں وہ بات میں کیا تھا کہ اس کے اگینسٹ جب پروٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ تو اس کے اوپر جس طریقے سے پوری مشنری حرکت میں آتی ہے
اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ایک پروٹیسٹ کو آرگنائز کیا ہے, اور پروٹیسٹ آرگنائز کرنا ٹھیک ہے, اس کے اوپر اگر وائلنس ہو گیا ہے تو ہندوستان کے کسی قانون کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کسی بندے کا کسی بھی جرم میں اس کا گھر گرایا جا سکتا ہے. پاکستان کے اندر یہ لا موجود ہے ایف سی آر کی شکل میں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے قبائلی علاقوں کے اندر, اور جو کچھ دیگر علاقوں میں بھی یہ ہے سو کالڈ آزاد قبائل میں کہ وہاں پہ. لیکن ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایف سی آر کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے, وہاں پہ گھر گرانے کا کوئی قانون نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بندے کو انویسٹیگیشن سے پہلے سزا دینے کا تو دنیا کے کسی قانون میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو سزا دیتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ ٹھیک تھا یا نہیں. وہ کر دیا گیا وہاں پہ, اور پوری اسٹیٹ مشینری نے اور میڈیا اسے جو ہے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے, اور چونکہ نشانہ عبرت بنانا تھا اس کو تو دکھانے کے لیے جو ہے نا وہاں پہ وہ کیا جاتا ہے. ول بھی کل کرنی تھی نا, کل کرنی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پروٹیسٹ دوبارہ نہ ہو سکے. اور اس میں دو چیزیں میں اسپیسیفکلی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سگنیفیکنٹ ہیں اگر اس کو دیکھا جائے. ایک تو یہ تھا کہ اس عمل کے بعد ہمیں دو قسم کی وہاں پہ مسلمانوں کے اندر آرا نظر آئی ہیں. ایک تو وہ لوگ تھے جو اس کے اگینسٹ مزاحمت پہ آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آفرین فاطمہ کا نام ہم لے سکتے ہیں, وہ جاوید صاحب جن کا گھر تھا وہ گرایا گیا, کچھ اور دیگر لوگ تھے جو کھل کے آئے جنہوں نے بہت جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے, وہ اس کے اوپر آئے. بریلی میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا, اسی طرح مہاراشٹرا کے اندر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اس کے بعد. اچھا, ایک دوسرا فیکٹر جو ہے وہاں پہ وہ روایتی علماء کا وہ سیاسی طبقہ جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتا تھا, ان کی طرف سے رد عمل یہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, جب آپ کریں گے تو پھر تو یہ وہ ہو گیا ہے, نقصان ہو گیا ہے, اپنا نقصان کر لیا ہے. تو فسادی تم خود ہو, فسادی خود مطلب توہین وغیرہ ہوئی تھی تو چپ کر کے بیٹھنا تھا, اللہ سے مدد مانگنی تھی, ہمارے پاس آنا تھا, ہم نے دعا کرنی تھی یا میں کہا کہ کورٹ کے اوپر یقین رکھیں اور ان کے منہ میں کیڑے پڑ جاتے وہ ہو جاتا. تو اس کے اوپر جو ہے نا, اور یہ میرے خیال میں جو دوسری چیز ہے, یہ جو کہوان بھائی نے پہلے بات کی تھی, اس کے اندر ایک جو ایلیمنٹ ہے کہ یہ ایلیمنٹ اب ہندوستانی مسلمانوں کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مزاحمت کی کوئی نہ کوئی شائبہ اس کے اندر نظر آتا ہے ہمیں. میں تو پچھلے دنوں میں نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, فلمی ایکٹر ہیں اور مطلب الٹرا جو ہے نا وہ ماڈرن کہہ لیں یا اسے کہہ لیں جس بھی حوالے سے ان کا, لیکن مطلب انہوں نے ٹی وی انٹرویو کے اندر کھل کے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ جینوسائڈ, کسی نے وہ بات کہی, اس نے کہا کہ یہ جو جینوسائڈ واچ کی یہ رپورٹ آئی ہے, اس نے کہا کہ ہم ہندوستان کے اندر جو ہے نا وہ 24 کروڑ ہیں, یہ 16 کروڑ ہیں, مجھے کہ انہوں نے کہا کہ اتنے کروڑ ہیں تو اگر ہم مریں گے تو اتنے کو مارے کے بھی مریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے جینوسائڈ نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے. اور یہ بات ہندوستان کے اندر کرنا اور اس قسم کی مزاحمت اور اس لیول کے بندے کا کرنا نا, بندے کا وہ جس کی اتنی فالوئنگ ہے یا جس کا ایک مقام ہے, انفلوئنس ہے. اسی طرح مطلب یہ چیزیں ہمیں بہت وہاں پہ نظر آئی کہ سی اے اے کا جو پروٹیسٹ تھا پورا, شاہین باغ جسے ایپیسوڈ کہا جاتا ہے, ہندوستانی میڈیا جسے کہتا ہے, اس پورے کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو ہندوستان کی روایتی سیاست یا مسلمانوں کی لیڈرشپ میں جن میں نام ہی نہیں تھا کسی, وہ خود سے زمین سے پھوٹ کے وہ آئے ہیں سامنے, وہ جیلوں میں گئے ہیں, وہ آج تک ہے. اور مطلب بہت سارے ہندوستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ یہ بات مطلب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بڑی آفرز دی گئیں کہ آپ معافی مانگ کے باہر آ سکتے ہو, لیکن وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, وہ جیلوں میں ہیں, وہ فیس کر رہے ہیں. اور ان کو مطلب آپ دیکھیں کہ تقریر کرنے کے اوپر ایک بندے کو 3 سال سے بیل نہیں مل رہے, اور جو مجرم ہے جس نے وہ جینوسائڈ والی تقریر کی تھی اس کو کچھ نہیں ہو رہا, اس کو اریسٹ بھی نہیں ہوا وہاں پہ. کھلے عام جلسوں میں مسلمان عورتوں کو ریپ کرنے کی جو تقریریں ہو رہی ہیں, کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے. اس سے آگے بھی بلکہ بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ بھائی وہ مطلب یہ بھی وہ طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں خاندان کی فلاں لڑکی میری اور فلاں تیری, اور مطلب اس طرح کی چیزیں بھی سننے میں آ رہی ہیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو مطلب بہت اوپنلی, اور
اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ جو موب لنچنگ ہوتی ہے, جہاں پہ ایک بھیڑ کسی بندے کو گھیرتی ہے اور اس کو قتل کر دیتی ہے, مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر موجود رہتی ہیں باقیوں کو ہلاشیری دینے کے لیے, ہلاشیری دینے اور کے لیے, مسلمانوں کو وہ کرنے کے لیے, دبانے کے لیے. ان کی مطلب وہ یہ جو مطلب یہ جو ہے نا, یہ یو پی وغیرہ یا جو مدھیہ پردیش اور یہ جو اس طرح کی ان کی جہاں پہ ان کا زیادہ کنسنٹریشن ہے, وہاں مسلمانوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ آپ بکری کا گوشت بھی لے کے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو موب پکڑ لے گا, پولیس پکڑ لے گی ایون, اور وہ کہیں گے کہ جی یہ میٹ ہے, اور آپ جب وہ لیبارٹری میں بھی وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ گائے کا گوشت ہے. اس حد تک وہ یعنی سارے ایک نقطے کے اوپر مرتکز ہیں, یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے. جی, تو مطلب جو ڈسٹرکشن کی ہم بات کر رہے تھے نا, ڈسٹرکشن بھی بہت مطلب واضح ہے چیزیں, یہ نہیں ہے کہ مطلب آسان ہے. مطلب آپ ایک طرف تو لے کے جا رہے ہیں اس میں پولیٹیکل. میں صرف آپ کو ایک جو کیس ہے کہ جو گائے والا ابھی ہوا اس پہ, تو ہندوستان کا جو ابھی یو پی کا الیکشن تھا, یو پی کے الیکشن کے جو الیکشن کے بڑے بڑے مدعے تھے نا, اس میں ایک بہت بڑا مدعا گائے کا تھا, اور وہ گائے کی حفاظت نہیں تھی بلکہ گائے سے لوگوں کی حفاظت تھی. وہاں پہ آوارہ گائے جو ہیں اب وہ لاکھوں کی تعداد میں آ گئی ہیں. آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے, اس کا میٹ نہیں کر سکتے. آوارہ مائیں کہیں نا سر. ہاں, آوارہ مائیں وہ اسے. تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب جب وہ پروٹیکٹیو نہیں رہتی, ایک کسان کے پاس 100 گائے ہیں تو اس میں سے 50 گائے جو ہے وہ 5 سال 6 سال کی عمر میں جا کے وہ پروٹیکٹیو نہیں رہی, اب وہ نہ بچے دیتی ہیں نہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو وہ کیا کرے گا, ان کو بیچ تو سکتا نہیں ہے, میٹ تو وہ استعمال نہیں ہو سکتا, تو وہ نکال دیتا ہے انہیں باہر. وہ پورے کے پورے جو ہے ان کے جتھے گایوں کے وہ فصلوں پہ حملہ کر رہے ہیں, وہ شہروں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, اور لوگوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر, وہ ٹارچر رات کو لے کے. اور یہ ہندوستانی میڈیا کے اوپر یہ ساری رپورٹس چل رہی ہیں وہاں پہ کہ اس کو کرنے کے لیے, اور پورے کمپین چل رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا ہم بندوبست کریں گے, ان گایوں کا بندوبست کرنا ہے, ان کے لیے کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈنا. یہ ایک الیکشن کا بہت بڑا ایشو تھا جس کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ الیکشن لڑا, ماؤں کے لیے باڑا بنائیں گے. تو اسی طرح سے جو دیگر بھی مسائل ہیں اس کے, اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں کیا جا رہا بلکہ ہندوؤں کے اندر بھی جو دلت ہیں ان کے ساتھ اس سے برا سلوک ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اس میں. پھر یہ جو بھیڑ تھی جس نے کھڑا کیا, یہ اگنی پت والا جو ابھی ہوا ہے وہاں پہ فوج کی جو ریکروٹمنٹ کا ایک نیا قانون انہوں نے لایا ہے, تو اس کے خلاف اگر دیکھیں تو مطلب خود ان کے میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں سامنے کہ یہ سارے لوگ وہی تھے, یہ بھیڑ وہی تھی جس کو استعمال کیا جاتا تھا. یہ مختلف اس کے اندر 10,000 لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس پہ, اور کچھ بھی نہیں ان کو اس کے اندر ہوا, لیکن انہوں نے ٹرینیں جلا دی, انہوں نے خود کر دیا. تو اس سے وہ خود ان کی جو سوشل فیبرک ہے وہ میرے خیال میں خالد صاحب کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ برقرار نہیں رہ سکتا. مطلب یہ یک طرفہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے, اس کے اوپر آپ نے بڑا ٹائٹ قسم کا کنٹرول رکھا ہوا ہے, لیکن اس کنٹرول کے نیچے بہت ساری جو ہے نا وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں جو سوسائٹی کے اوپر, جو بظاہر فی الحال نہیں, لیکن جس وقت بھی تھوڑا سا ہوا تو یہ کسی کے کنٹرول میں وہاں کوئی چیز نہیں رہے گی. یہ بات بالکل صحیح ہے. یعنی اصل میں یہ جو جبر ہے نا, جبر یہ آپ کو دائمی استحکام نہیں دے سکتا. جہاں انسان گھٹ کے رہ رہا ہو, جہاں لوگوں کی سوچوں پہ پابندیاں لگ جائیں, جہاں بولنے پہ پابندی لگ جائے, یہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا. جب ہم یہ ڈیموکریسی کے نارمز کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ڈیموکریسی اور ہے, اس کے نارمز اور چیزیں ہیں, ہم اس کو اس کی اسپرٹ مانتے ہیں, اس کو ہم اسلام کے قریب ترین سمجھتے ہیں. یہ آزادی دنیا میں پہلی مرتبہ اسلام نے دی تھی, پھر یہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے. باقی جتنی قسم کی جو بھی آپ کو وہ ملوکیت ہو, کنگڈم, یا یہ کہ یہ جو چائنا ماڈل ہے, یا جو اس طرح کے فیشسٹ جیسے ہٹلر تھا یا مسولینی تھا, یا اب یہ بی جے پی وغیرہ ہیں, یا ہمارے ہاں بھی وہ جو ٹیکنوکریٹس والے جن کو نہیں وہ ابال آتا کھیر پکانے کا, یہ ساری سوچیں معاشرے کو دبا کے رکھنے کی ہیں. یہ دبا ہوا معاشرہ تھوڑا وقت تو پروڈکٹیو ہوتا ہے اور آپ کو بڑا منظم اور یہ نظر آتا ہے, لیکن یہ اندر سے بہت کھوکھلا ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں ان کی کل چینج آف رجیم بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. یعنی آپ کی جو وہ کسی عبداللہ کی جگہ پہ کوئی ڈیوڈ آ کے بیٹھ گیا تو ان کے لیے تو چینج آف ماسٹر کا مسئلہ ہو گیا نا.
کیونکہ ان کی اپنی ول تو پہلے ہی سے آپ نے مار دی ہے. یہ بڑا کھوکھلا معاشرہ ہوتا ہے. اور جن لوگوں کی پھر غیرت اہمیت ان کے اندر خود ہی ہوتی ہے, وہ پھر اس سے امانگ نہیں ہوتے, وہ پھر فرکشن کریٹ ہوتی ہے. یہ معاشرہ لازمی ٹوٹ رہا ہے, یہ نیچرل پروسیس ہے. نہیں تو پھر یہاں پہ تو جبر ہی ہوتا ہے. یہ اس جبر کے خلاف ہمیشہ نوع انسانی بغاوت کرتی ہے. اور یہ اس کا نتیجہ تو یہ نکلے. لیکن سر اصل میں تو مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کا اس وقت جو ہونے جا رہے ہیں نا, خیر اللہ کے گریٹر پلان میں اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ مسلمانوں کے اپنے کیے کی سزا ہوگی, لیکن ہم اس وقت اس طرف نہیں جا رہے. یہ تو پھر ہم کبھی اس پر ڈسکس کر لیں گے. ابھی تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو حالات بن گئے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے کتنے بھیانک ہیں, کتنے خوفناک ہیں, کتنے اندھوناک ہیں, اور مستقبل کی تصویر جو ہے بڑی یعنی بہت ہی لرزہ طاری کر دینے والی ہے. اور کیا کیا مطلب چیزیں ہیں کہ جو رونما ہونے والی ہیں. خبریں ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, چونکہ بہرحال آج کے دور میں نکل تو آئیں گی. ویسے وہ خبریں پہنچانے کی خود اہتمام کرے گی, بی جے پی کرے گی. جیسے وہ ابھی آپ نے وہ بتایا نا لنچنگ کی وہ ویڈیوز پھیلاتے ہیں, یہ ہمیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے, خوفزدہ کرنے کے لیے خبریں وہ نکالیں گے. اور یہ کہ اگر غیرت ہے تو آؤ پھر نکلو میدان میں. سر اس میں ایک چیز جو مہتاب بھائی بھی کہہ رہے ہیں نا, خاص طور پہ اس کو بھی تھوڑا سا جو امید افزا بات ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جو بھی نئی لیڈرشپ تیار ہوئی, جیسے بنی اسرائیل کی نئی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے تیار کی, تو وہ صحرائے طی میں جو لوگ مشکلات سے گزرے تو اس دوران وہ لیڈرشپ نئی تیار ہوئی, جنہوں نے جا کے جو ہے وہ دوبارہ اس کو چیلنج کیا اسٹیٹس کو اور وہ چینج لے کے آئے. کشمیر کے بارے میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ مسلمان وہاں پہ مسلسل ایک اسٹرگل کے فیز کے اندر ہیں, اور وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ریزسٹنس موومنٹس اس طرح کی ہیں جو شعور بھی جو ہے ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے, اور جو ہے ایک اس میں مستقبل کے حوالے سے بھی لگتا ہے کہ ایک مثبت تبدیلی وہاں پہ, آلدو کہ بہت زیادہ وہاں پہ تشدد ہے اور فاشزم ہے, سارا کچھ ہے. اچھا, اب یہ جو خاص طور پہ انڈیا سے جو ہمیں سگنلز مل رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں, ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی یہ مسکان والا جو معاملہ ہوا, یا ابھی جیسے یہ ایک جو بچی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے یا سوشل ایکٹیوسٹ ہے فاطمہ کر کے جس کا نام لے رہے ہیں, جس نے ریسنٹلی وہاں پہ یہ جو وہ بلاسفیمی کی وہ چلی ہے اس کے اگینسٹ اس نے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کی. ان چیزوں کو دبانے کے لیے باقاعدہ یہ صرف انڈیا اکیلا نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ انہوں نے بلڈوزر کے ذریعے سے وہ گھر گرانے شروع کیے ہیں. اور ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ بھی یہ تصویر وائرل ہو رہی ہے. بورس جانسن جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کمپنی کے اندر جا کے اس بلڈوزر پہ کھڑے ہو کے ایک ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے, اور یہ ایک بڑا سگنل دیا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہم انڈیا کے اندر بہت پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کو, اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کا دورہ بھی ہے انڈیا کا, اور اس کے اندر بڑا وہاں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ٹائز ہیں. تو بلڈوزر کو ایک سمبل دیا گیا باقاعدہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کے لیے کہ یار اگر آپ نہیں بات مانو گے نا تو یہ فرعون کا امان ہے. ہاں, یہ جو بلڈوزر ہے نا ابھی یہ آپ کو یہ نیکسٹ آر. لیکن دوسری طرف جیسے ہم وہ دیکھتے تھے نا کہ فلسطین میں وہ ٹینک کے مقابلے میں غلیل لے کے کھڑے میں, تو یہاں ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے انڈیا میں بھی, لیکن وہ جو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی والا. تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے جس کو یہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ اب لوگوں کا اعتبار اس روایتی طبقے سے ہٹ کر یہ جو ایک نئی لیڈرشپ آ رہی ہے جو کہ خالصتاً عوام کے اندر سے ہے اور پسے ہوئے لوگ ہیں, دبے ہوئے لوگ. تو یہ چیز ہے جس کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے, جو ایک ہم جس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک امید کی کرن ہے وہاں کے حوالے سے, انڈیا کے حوالے سے خاص طور پر. چلیں امید تو چلیں وہ تو بہت دور ہے ابھی, جو صحیح ترین بات ہے. ہاں, یہ اس بات پر ہمیں یعنی اطمینان ہونا چاہیے کہ ریزسٹنس ہے, لیکن یہ ریزسٹنس اصل میں اس جیسے کہتے ہیں نا اس عمل کو, یا یہ کہہ لیجئے کہ جو بھی چونکہ طاقت تو ہے نہیں, تو یہ ریزسٹنس اسی نوعیت کی ریزسٹنس ہے کہ وہ جو اصحاب الاخدود کی ریزسٹنس تھی, ٹھیک ہے, یہ اسی نوعیت کی ریزسٹنس ہے جس طرح کی ریزسٹنس اصحاب کہف کی ریزسٹنس تھی. یعنی یہ ریزسٹنس آپ اس کو کوئی مقابلے کی طاقت کے طور پر نہیں رکھ سکتے, یہ تو صرف اس طرح کی ریزسٹنس ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے موقف پہ جان دوں گا, میں اپنا موقف نہیں ہوں. یہ بہت قیمتی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ہے اس نوعیت کی, اور ان کے لیے چونکا دینے والی ہوگی.
ان کے لیے یہ بھی چونکا دینے والی ہوگی، کیونکہ لوگ تو اس طرح مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب اصل میں ہمیں یعنی وہ تو جو ہوگا وہ بعد میں ہم کبھی پھر اس پہ گفتگو کریں. ابھی ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ بھائی پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور جو وہ کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، کر کیا رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، یہاں کی لیڈرشپ کدھر جا رہی ہے، یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کیوں نہیں اس کو دیکھ رہی یا بول رہی، ویژن نہیں ہے یا بزدلی ہے یا پلان کا حصہ ہے. یہاں کی وہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں وہ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی ہوا کر رہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مذہبی طبقہ کیوں خاموش ہے. مطلب ہمیں کہیں سے کوئی اس کی آواز جو ہے نا وہ سنائی نہیں دیتی. یعنی اس کی گمبھیرتا کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں. کوئی حالانکہ سیمینار ہونے چاہیے، گفتگویں ہونی چاہیے، اعلانات ہونے چاہیے، شور شرابہ ہونا چاہیے، قوم کو بیدار کرنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پھر وہی بات ہے، خبر نہیں ہے، اوور لک کر رہے ہیں، اس بڑے خطرے کو کوئی چھوٹا خطرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ یہ پلان کا حصہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اب ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی یا اپنی طرف اپنی گفتگو کو لے کے آنے کی ضرورت ہے. سر اس پہ جو اسد بھائی نے ابھی بات کی ہے، تو اگر ہم قائد اعظم کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، آپ نے کہا کہ دیکھیں انڈیا کے مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن کیا ہم وہ ہتھیار نہیں ہونے چاہیے تھے؟ مطلب قائد اعظم کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو انڈیا کے مسلمانوں کی جو سیفٹی یا تحفظ کا جو ضامن تھا وہ تو یہ پاکستان تھا، بالکل جس کو آزاد یہ کیا، تو کمٹمنٹ ہے نا، قائد اعظم کی کمٹمنٹ ہے. اگر وہ ہم انہیں بانی مان رہے ہیں اور وہ ہم ان کو اپنا جناب وہ واقعی رہنما مان رہے ہیں تو بے شک آپ کے آئین میں نہ لکھا ہو، آپ کا بانی کا کال جو ہے اسے آپ آن کریں گے، اس کی اونرشپ آپ کے پاس ہے، اس کا ملک تو آن کر رہے ہو، تو اس کے اقوال کو نہیں کر رہے ہو. یہ کیا تک کی بات ہے؟ ہاں، اس کی شخصیت کو بھی آن کرو. دوسرا سر یہ تو ایک ماڈل رسپانسبلٹی ہے نا، مطلب بحیثیت ایک انسان بھی اور پھر ایک مسلمان بھی. سر بالکل انسان کے طور پر امریکہ انسانیت کے تحفظ کے لیے جناب عراق آ جاتا ہے، امریکہ انسانیت کے تحفظ کے لیے اس نام پر افغانستان آ جاتا ہے، تو انڈیا انسانیت کے تحفظ کے لیے بنگلہ دیش گھس جاتا ہے. مطلب یہی اس کی پلی تھی نا. تو آپ پہلی بات تو یہ کہ انسانیت کے نام پر بھی آپ کے کرنے کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ بھی ہے، آپ نے تو وہ ملک توڑا ہے نا، اور اس بنیاد پہ کہ یہ مسلمان اگر تقسیم ہو کے کمزور ہوں گے تو کل ان کی کمزوری کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس وقت پلی لی تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا روحانی رشتہ بھی تو ہے نا، انما المؤمنون اخوۃ، تو یہ بھائی ہے نا. اور مسلمان ایک ملت کی مانند، ایک جسد کی مانند ہے. اگر ایک جگہ پہ کانٹا چوبے تو دوسرا اس کا درد محسوس، مطلب جیسے جسم پورا درد محسوس کرتا ہے اس طرح درد محسوس کرنا، تب آپ مسلمان ہیں، نہیں تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ تو آپ کی تعلیمات ہیں. تو یعنی وہ آپ نے ان کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی. تو یہ تو بالکل پھر وہ یو ٹرن والی بات ہوگی نا، سب سے پہلے پاکستان، باقیوں کی کوئی پرواہ نہیں. سر اس کانٹیکس میں میں تھوڑا سا نا اینٹی تھیسس رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بیانیاں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ یہ جو پروسیس ہے یہ ایک سیلف ڈسٹرکٹ پروسیس ہے، انڈیا اس پہ چڑھ پڑا ہے. لیکن سر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو ذمہ داریاں، جیسے آپ نے بات کی، ماڈل ذمہ داریاں بھی ہیں بحیثیت ایک امت و مسلمان کے بھی ہیں، لیکن جو بے حسی اس وقت یہاں پہ کریپ ان ہو رہی ہے. ایک سر زمانے میں جب اس طرح کا کشمیر میں ایونٹ ہوتا تھا تو اسٹیٹ کرے نہ کرے لیکن اسٹیٹ سپانسرڈ ادارے، دینی جماعتیں اور خاص طور پہ جو جہادی سیٹ اپس تھے ان کا ایک بھرپور ری ایکشن آتا تھا. لیکن کیا ایسا نہیں لگتا کہ اب ہمارے پہ اٹھا لیتے تھے جی سر، ہم کیا لگ نہیں رہا کہ ہمارے دانت نکال لیے گئے ہیں؟ یہ پچھلے 20 سال میں وہ دانت نکالنے والا پروسیس بھی تو یہاں ہوا ہے نا، تبھی تو اس بے حسی پہ ہم پہنچے. یہ پرویز مشرف ڈاکٹرائن ہے اسے کہیں، یہ ایک پورا پروجیکٹ ہے نا جی. اور یہ جو اس نے بےغیرتی شروع کی ہے، اس نے آہستہ 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 ہماری دانت نکالنے کو نہیں کہیں بھی، ہماری جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے نا خودی، ہماری خودی ختم کرتی ہے ہمیں بالکل. ایک جس کی جیسے وہ کتے کی دم نیچے چلی جاتی ہے، ایک تو دم اٹھائے کتا ہوتا ہے نا، اس کی ٹور اور ہوتی ہے، اس کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی دم بھی نیچے چلی جاتی ہے، تو اس کے ساری سائیکالوجی بدل جاتی ہے. یہ پرویز مشرف نے قوم کی دم نیچے کر دی ہے. یہ یو ٹرن کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بالکل اوپر سے نیچے کی ایک یعنی تبدیلی ہے جو آئی. یہ اس کے ثمرات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا. یہ بے حسی
یہ اس کمزوری کا نتیجہ ہے. وہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباء، اس نے دالیں کھانی تھی نا، اس نے پتھر کے دور سے بچنا تھا، اور اس نے ہمیں چکر کیا دیا تھا جی کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، معیشت مضبوط ہو جائے گی، یہ ایٹم بم کیا بچا، سارا الٹا ہوا. کیا بچا. یعنی اس کا مطلب وہ دھوکہ تھا. وہ جو آپ مچھلی کو کانٹا لگاتے ہیں اور اس کے اوپر جو تھوڑا سا وہ تھا، ڈسپشن تھی ساری. وہ آئے ڈالر آئے ہوں گے تو وہ کھائے کس نے، ہمیں تو نہیں پتا نا، ملک پہ تو نہیں آئے. کشمیر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، معیشت تو نہیں مضبوط ہوئی، معیشت تو منہ کے بل نیچے گئی ہے. تو ہاں ان کی اپنی معیشت مضبوط ہو گئی، ان کے بھائی بندوں کی معیشت مضبوط ہو گئی ہوگی. ابھی جو چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں تو جن کے منہ سے ہڈی نکلی ہے وہ چلا رہے ہیں نا. یہ ہڈیاں کس نے ڈالی تھی؟ یہ اس نے ڈالی تھی نا. تو کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہو تو اسے لالچی بنا دو، اس کے لیے جینا جو ہے نا محبوب تر بنا دو مرنے سے، تو وہ پھر یہی بن جائے گی جو ہم بن گئے ہیں. اور یہ کس نے بنایا، کس کی امامت میں یہ بنے ہیں؟ یہ وہ تھا جو اب سسک رہا ہے. سر یہ جو ویٹرنز آف پاکستان نے اتنا ابھی ہلچل مچائی ہوئی ہے، ایک دھمک چوڑی مچائی ہوئی ہے کہ بڑی زیادتی ہو گئی، تو بات یہ ہے کہ اس کو جو دیکھنے والے ہیں وہ جوڑتے ہیں کہ یہ وہ ویٹرنز ہیں جو بیسکلی پرویز مشرف کی آفٹر میتھ یا باقیات ہیں. بالکل سب سے زیادہ تکلیف بھی انہیں کو ہو رہی ہے. وہی ہڈیاں نکلنے کا خطرہ ہے نا. مطلب مشرف نے دیکھیں آپ کی ایک نظریاتی وہ جہاد پر مبنی یہ پالیسی تھی نا جس سے موٹیویشن ملتی تھی. جب آپ نے ایک بےغیرتی والی پالیسی بنا لی، ٹھیک ہے، اب ایک معقول آدمی آپ کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ تو وہ تو رہی نہیں موٹیویشن. جیسے ایک والنٹیئر بندہ کام کرتا ہے وہ چیز تو ختم ہو گئی. تو اب بندے کو آپ نے کھینچنا کیسے ہے؟ لالچ دے کے کھینچنا ہے. اب اس کے لیے سامنے سامنا مستقبل لے کے آنا ہے. تو یہ ڈاکٹرائن چینج ہو گئی نا، یہ مشرف نے کیا تھا. تو پھر لالچی لوگ تھے کہ جو اس کے ساتھ جڑ گئے، وہ جو دنیا بنانے کی خاطر. اب انہیں نظر آ رہا ہے یار وہ اصل میں سوتے پیچھے سے خشک ہوئے ہیں یہاں سے نہیں. آپ عالمی تناظر میں دیکھیں، اللہ کے تناظر میں حقیقت میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو دنیا کو سے اللہ نے کام لیا ہے. مطلب میں اسے یوں کہوں کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے گھر میں رکھا تھا تو اس لیے تو نہیں رکھا تھا نا کہ کل قید کے دنوں میں یہ کام آئے گا یا اسے پروٹیکٹ. اس نے تو اس لیے رکھا تھا نفع لے کے بیچ دوں گا، ٹھیک ہے، اس کی اپنی نیت تھی. تو دنیا نے پاکستان کیوں رکھا ہوا تھا؟ یہ جو کانگریس کی مضبوطی تھی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس سے انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ہندوستان ترقی کر کے کہیں اس جگہ پہ نہ آ جائے جو اس کا پوٹینشیل ہے. تو پاکستان کے ذریعے سے اس کو مینیج کرنا ہے. پاکستان کا یہ مقام تھا. جب بی جے پی آ گئی تو بی جے پی اصل میں ان کی ہینڈ پکڈ ہے، ان کی اپنی یعنی اپنی لیب میں تیار کردہ ایک پودا ہے، ٹھیک ہے نا. اب انہیں وہ خطرہ نہیں رہا تو اب پاکستان کی ضرورت باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے. اس لیے اب وہ سوتے خشک ہو رہے ہیں جو ان کے منہ میں ہڈیاں جاتی تھیں. ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ عالمی تناظر میں یہ اتنی عقل ہوتی تو پہلے ہی صحیح فیصلہ کر لیتے نا. وہ عقل ہے نہیں. تو اب وہ جب سوتے خشک ہوئے، معیشت پر بوجھ آیا اور پاکستان اب ملٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، تو ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہڈی کی فکر ہے. وہ یہ شور میں سر اس لیے تو میرا جو میں کہتا ہوں اینٹی تھیسس یہ ہے کہ انڈیا کی ڈسٹرکشن تو شاید بعد میں ہوگی، ہماری ڈسٹرکشن شاید پہلے کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ جہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے تو دیکھیں دشمن تو چالاک ہے. جی بالکل سر. تو دشمن انتظار کرے گا کہ میری ڈسٹرکشن پہلے، وہ کہے گا جس سے مجھے خطرہ ہے اس کی ڈسٹرکشن پہلے. سر یہی بات ہے کہ انہوں نے تو آپ کو رکھا تھا کسی اور کام کے لیے، آپ تگڑے ہو کے کچھ اور بن گئے. وہ خدائی منصوبے کے تحت بن گئے، یہ ان کے منصوبے کے مطابق تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ جو ہے نا ایک تھریٹ بن گئے دنیا کے لیے. تو اور بھی ضروری ہو گیا دنیا کے لیے آپ کا خاتمہ، نمبر 1. نمبر 2، کل جو گریٹ گیم میں جو مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنا ہے اس میں آپ مس فٹ ہو، اور آپ کی یہ جو طاقت ہے، جو پوٹینشیل ہے، یہ مس فٹ ہے. یہ اس سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے. تیسری طرف انڈیا میں یہ جو جینوسائیڈ ہونا ہے، تو آپ اگر تگڑے ہو گئے تو یہ تو نہیں ہو سکتا. رجیم چینج کون سا مسئلہ ہے؟ کل لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ جائیں تو رجیم چینج ہو جائے گی. مشرف کے شاگردوں کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا، کوئی مینٹل ان کی سمجھ کے مطابق کوئی پاگل آ جائے گا یا دہشت گرد آ جائے گا جو ان کی سوچ ہے. تو جب یہ آ جائے گا تو پھر اس پوٹینشیل کے ساتھ تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لہٰذا اصل میں تو یہ ساری ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر انڈیا میں ادھر جانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو تو چھوڑنا نہیں ہے، تب یہ انڈیا میں سارا کچھ ممکن ہے.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا